لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھیں بر محمد درود بلند آواز سے پڑھیے مجلس میں چاہے مختصر ہوں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں یہ دیکھنا چاہیے کیسے لوگ ہیں اور یاد رکھیے کہ ہر کسی کو فرش عزا میسر نہیں ہوتا مجلس کو سننے والے اور ہوتے ہیں مجلس کو دیکھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں تو لہٰذا دیکھنے کی نیت نہ کیجیے مجلس کو سننے کی نیت سے کیونکہ دور و دراز سے آئے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھنے کا حکم ہے یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر چیز جب اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اسے مرکز سے ہٹا دیں گے سینٹر سے ہٹا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی مر جائے گی جیسے اگر گلاب کو شاخ گلاب سے الگ کر لیا جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ مرجھا جائے گا ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے ہٹ گیا اسی طرح مچھلی اسے پانی سے الگ کر لیجئے تو وہ مر جائے گی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اسے مرکز سے ہٹا دیا گیا تو یاد رکھیے کہ یہ فرش عزا ہمارا مرکز ہے ہم اس شاخ کے گلاب ہیں اگر اس مرکز سے ہم ہٹ گئے تو مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے صلوات پڑھیں بر محمد وعلم تو اس طرح سے سنیے کہ لگے کہ مجلس ہے ماشاءاللہ بڑی جامع و کامیاب مجلسیں ہو رہی ہیں، دور و دراز سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تواتر کے ساتھ
मासूमीन से ये हदीस वारिद है कि अगर किसी मकाम पर किसी जगह दो या दो से ज़्यादा हमारे चाहने वाले जमा हों तो उन्हें चाहिए कि वो हमारा तज़किरा करें, इसलिए कि हमारा तज़किरा दीन की ज़िंदगी है। हाय 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 हाय, बड़े आराम से इत्मीनान से सुनते जाएं। और फिर फरमाया कि हमारा ज़िक्र इबादत है, फिर फरमाया कि हमारा ज़िक्र रहमत है, फिर फरमाया कि हमारा ज़िक्र बरकत है, फिर फरमाया कि हमारा ज़िक्र शिफा है। तो जिसे भी ज़िक्र अली से शिफा लेना हो वो फर्श अज़ा पर आ जाए। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा तारीख़ शियत का बहुत बड़ा नाम है। आपने पैगम्बर इस्लाम से कुछ हदीसें नक़ल फरमाई हैं कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है, तवज्जो करें और एक जुमला ज़हन व दिलो दिमाग पर रकम फरमाएं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके और खुदा के दरमियान हिजाबात हट जाएं तो उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। और फिर इरशाद फरमाया सरकार दो आलम ने कि अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसे कुल्ले खैर अता करे तो उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। अब जुमला सुने और हदीस सुने। रावी शेख मुफीद अलैहिर्रहमा बहुत मोतबर नाम है। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है, अल्लाह जिसके दिल को पाकीज़ा रखना चाहता है तो उसके दिल में अली की विलायत को उतार देता है। और फिर इरशाद फरमाया कि इन्नल अंबिया बुइसु अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, कोई नबी ऐसा नहीं है जो विलाय अली पर मबऊस ना किया गया हो। और फिर इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने आदम को फरिश्तों का क़िबला क्यों करार दिया? विलाय अली की वजह से। क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने मूसा को कलीम का लक़ब क्यों दिया? विलाय अली की वजह से। क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने ईसा को कुरान में आयत क्यों कहा विलाय अली की वजह से? और फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उस शख्स को बख्श दिया जिसने अली से मोहब्बत की। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़े बर मोहम्मद व इरशाद रब्बुल इज़्ज़त जिस आया मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है, मशहूर मारूफ आया मुबारका है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बित्तहक़ीक़ के अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से, अल्लाह की बारगाह से नूरुम एक नूर है, व किताब मुबीन और एक किताब मुबीन है। तवज्जो करें, तकरीर का यहाँ से मेरी आगाज़ हो रहा है। सारे आलम इस्लाम के कुरान उठाकर देख जाइए, सब ने किताब मुबीन का तो तर्जुमा किया है कुरान,
لیکن نور کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. سب نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں، قرآن ایک نور. کتاب مبین کا ترجمہ کر دیا کہ قرآن، لیکن نور کا ترجمہ نہیں کیا. نور کا ترجمہ نور ہی لکھا بریکٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور تمہارے ترجمے کا بھی محتاج نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علماء مفسرین سے کہ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ ہے بات غور طلب یہ نہیں ہے بھائی؟ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ کتاب مبین کا ترجمہ ہم قرآن اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صاحب نے قرآن کو آتے ہوئے دیکھا ہے، نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا صاحب نہیں دیکھا. تو جسے آتے ہوئے نہیں دیکھا اسے تو مان لیا، اور جسے رسول کے ہاتھوں پر آتے ہوئے دیکھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیا کمال ہے آپ کا نعرہ حیدری جواب نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بھی آج ہر کوئی نعرہ حیدری لگا بھی نہیں سکتا. یہ تو ماں کے دودھ کا اثر ہے جو نعرہ حیدری لگواتا ہے. اچھا، ہم بہت سے لوگ ہیں جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو وہ چہرے کو جھکا لیتے ہیں. یقین جانیے بھائی، شرمانا کس بات کا ہے، جھکنا کس بات کا؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر اور ہندوستان کی باہر ملکوں میں نمائندگی کرنے والے محترم میر نذیر باقری صاحب تشریف لا چکے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نعرہ حیدری خود انسان نہیں لگاتا، یہ ماں کا شیر ہے جو لگواتا ہے. یقین جانیے. لوگ شرماتے ہیں، شرما کے بھائی شرمانا کس بات کا؟ شرمائے وہ جس کے ہادی نے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھا ہو. بھائی شرمائے وہ جو حادثاتی طور سے مسلمان ہوا ہو، جو کل ایمان ہو. اس کا نام لیتے ہوئے شرم کیسی، جھجک کیسی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ جو میں بات کر رہا تھا اسی موضوع پر آتے ہوئے، اسی ٹاپک پر آتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے، ایک کتاب مبین ہے قرآن. علیکم السلام. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نور کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ نور آیا ہے؟ کیونکہ میں ترجمہ یہ کرتا ہوں نور و کتاب مبین کا کہ اللہ کے پاس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، ایک علی، ایک قرآن.
نہیں اب میں ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سے بتائیے، قرآن آئیے بھائی قرآن سے بات کرتے ہیں اور قرآن سے معلوم کریں گے کہ یہ نور سے مراد کون ہے۔ بس میری یہی گفتگو ہے جو علمی گفتگو ہے، اور باب علم فہم تشریف فرما ہے کہ نور سے مراد کون ہے، قرآن بتائے گا ہمیں۔ تو سورہ بقرہ جب آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آواز آئے گی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہاں نور کے معنی ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کے جو خدا کی طرف سے ہو۔ توجہ رکھیے گا۔ اور پھر آپ جب قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو سورہ مائدہ میں آپ کو آیت ملے گی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ یہ جو توریت ہے یہ بھی نور ہے۔ اللہ نے قرآن میں توریت کو نور کیا۔ جب نتیجہ دوں گا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ دو آیتیں میں نے قرآن صاحب کی خدمت میں پیش کی، میں نے ترجمہ کیا ہے نور کا علی۔ تو میں اپنے ترجمے کے دلیل کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ میں نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا ہے۔ آئے مفسر قرآن، مترجم قرآن، بھٹک گیا مسلمان حقیقی مفسر قرآن کو چھوڑ کر۔ آج جو مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اس کی سبب وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے حقیقی مفسر قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو حقیقی وارث ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کی جگہ تعویل کر کے کسی اور کو لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گمراہی کیوں ہے؟ یاد رکھے دنیا، یاد رکھے دنیا کہ در علی سے عزت ملتی ہے، در علی کو چھوڑو گے تو ضلالت ملے گی۔ نہیں پھر دلیل دے دوں کہ جس نے علی کے در کو پکڑا وہ کل بھی کامیاب تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے شہید زندہ ہے۔ بھائی اگر دلیل لینی ہو تو سامنے کی دلیل دے رہا ہوں کہ در علی کو جو پکڑ لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو در علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ شہید کی بارگاہ میں ہمارا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ در علی کو پکڑا تو آج تک باقی ہے، جس نے شہید کیا اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ معجزہ کر دیکھو، معجزہ کر دیکھو کہ شہید اور جو بھی در اہل بیت اطہار سے متمسک رہا وہ آج بھی چمک رہا ہے، اور جس نے در علی سے کنارہ کیا ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بس بات آ گئی ہے، موضوع سے میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، ہٹ نہ جاؤں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کو مٹانے کے لیے تین چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا تو دولت ہو،
یا حکومت ہو یا پروپیگنڈا ہو، جہاں تک آواز جا رہی ہے جو سن رہا ہے 1 منٹ کے لیے رک جائے، سوچے کہ کیا جملہ کہہ رہا ہوں میں۔ کسی انسان کو مٹانے کے لیے، کسی کو ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں پاور، طاقت اس طرح سے ہوتی ہے کہ یا تو دولت ہو یا حکومت ہو یا پروپیگنڈا ہو، اور یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ علی کے مقابل پر آئیں۔ دولت علی کے خلاف خرچ کی گئی، حکومت علی کے خلاف ہمیشہ سے چلتی رہی، خطیب اور مفتی ہمیشہ سے خرید کر پروپیگنڈا کرتے رہے، لاکھوں جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا۔ تو میرا موضوع ٹاپک کیا ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ جو نور کا ترجمہ میں کر رہا ہوں علی کیسے کر رہا ہوں؟ 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی اور ایک آیت سورہ مائدہ کی۔ اب پھر اسی سورہ میں ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل کو بھی نور کہا۔ اللہ نے قرآن میں انجیل کو بھی، اور پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ ارباب علم ہے، توجہ رکھ کیجئے گا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نور مبین کو نازل کیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ نور مبین سے مراد قرآن ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، نور مبین سے مراد قرآن ہے۔ پھر آئیے سورہ یونس میں ارشاد ہوا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ جو سورج ہے یہ بھی نور ہے، یہ چاند یہ بھی نور ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کو نور کہا جو خدا کی طرف سے ہو، توریت نور، انجیل نور، قرآن نور، سورج نور، چاند۔ اور پھر ارشاد ہوا سورہ آراف میں، اس آیت کے لیے میں نے اتنی آیتیں پڑھی تھی کہ نور کا ترجمہ میں نے علی کیسے کیا ہے، اب یہ آیت بتا رہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب آیت کا ترجمہ سنو اور کسی بھی مترجم سے جا کر اس کے سامنے ترجمہ رکھو، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آواز قرآن آئی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، دیکھو ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے۔ اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ جاتا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے۔ یا اللہ مومن ہو گئے؟ کہا بھی نہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، رسول کی عزت بھی کرتا ہو۔ آئے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی مومن کی اللہ نے صفت بتا رہا ہے، شناخت پہچان بتا رہا ہے کہ میری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے، جو رسول کی عزت بھی کرے۔ یا اللہ مومن ہو گئے؟ ہم نے رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت بھی کی، مومن ہو گئے؟ کہا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے زبانی عزت کر رہا ہو، ہو سکتا ہے زبانی۔ پھر آگے آیت آئی وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی نصرت بھی کرے، رسول کی مدد بھی کرے۔
یعنی مومن ہونے کی شرط رسول پر ایمان لانا، رسول کی عزت کرنا، رسول کی مدد کرنا۔ کون مدد کرے رسول کی؟ مومن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول کی کون مدد کرے؟ مومن۔ یعنی رسول اگر مومن سے مدد مانگے تو جائز، ہم اگر امیر المومنین سے۔ نہیں، ابھی نتیجہ نہیں آیا۔ کیا کہا تھا کہ نور سے مراد علی کیسے ہیں؟ آیت پھر پر آیت پڑھ رہا ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي۔ یہاں ہے، یہ نقطہ ہے قرآن کا۔ آؤ قرآن کو اس طرح سے سمجھو۔ دیکھو میری نگاہ میں مومن وہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، جو رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت بھی کرے، رسول کی مدد بھی کرے۔ یا اللہ مومن ہو گئے؟ ہم نے رسول کی عزت کی، رسول کی مدد کی، کیا مومن ہو گئے؟ کہا نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کا بھی اتباع کرو۔ آئے ہاں 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 ہاں، اس نور کا بھی اتباع کرو جسے ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا۔ انزل معہو، انزل معہو، اس نور کا اتباع جسے ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سا نور ہے جو تو نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ رسول نے آواز دی، میں بتاتا ہوں وہ کون سا نور ہے، انا وعلی من نور۔ یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں، کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں، یہ اس کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، بوریہ نشین بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، ثقافت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، بانی احکام بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، کہ دیکھو میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم دیکھنے میں دو ہیں، شخصیت دو ہیں، لیکن کردار ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے، پھول دو ہیں، خوشبو ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے۔ سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، جبین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا۔ ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا تو دوسرا حصہ نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی، تو ایک شمع رحمت بن کر آیا تو دوسرا شمع الفت بن کر آیا۔ ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے، والشمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں ضیاء بار ہوئے۔ یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے۔ یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے۔ یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے۔ چھلکتا ہوا پیمانہ سا دل بن گیا عزاداروں کا جا کھانا سا۔ سن کر تعریف اہل بیت کی جو بھی داد نہ دے، سن کر تعریف اہل بیت کی جو بھی داد نہ دے، لاکھ اپنا ہو مگر لگتا ہے بیگانہ۔ نعرہ حیدری لگانا تو اس انداز سے لگائیے کہ سردی غائب ہو جائے، پسینہ آ جائے۔ یا علی بھئی قرآن، ہر چیز میں قرآن لائیے، قرآن دکھائیے، قرآن دکھائیے۔ قرآن، رسول نے خالی قرآن نہیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑے ہیں۔ ایک عربی جاہل دربار خلافت میں آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں،
قرآن کبھی کافی نہیں ہے، قرآن کبھی کافی نہیں ہو سکتا۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حاکم وقت نے کہا کلمہ پڑھ لے، اسلام لے، مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اس طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر کیا شرط ہے تیری؟ کہا کوئی معجزہ دکھا۔ کہا کوئی معجزہ نہیں۔ کہا نہیں، بغیر معجزے کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بحث ہوئی، حاکم وقت نے کہا کہ اسے قتل کر دو، قرآن کبھی کافی نہیں ہے۔ حاکم وقت نے کہا اسے قتل کر دو، جلاد تلوار لے کر آیا۔ اس سے پوچھا گیا بتا تیری آخری تمنا خواہش کیا ہے؟ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ کہا پانی پینا چاہتا ہے؟ کہا پانی لایا جائے۔ پانی آیا، اسے دیا گیا کہ بھئی پانی پی لے۔ اور حاکم وقت نے کہا تشریف لائیں جناب نسیم الحسن باقری صاحب، دور و دراز کا سفر طے کر کے شاعر اہل بیت اور ہندوستان کی نمائندگی ہر جگہ کرتے ہیں، ان کی آمد پر ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا انہیں سلامت رکھے۔ اب یہ آپ آ گئے تو آپ کے دو شعر شاید مجھے یاد آ گئے۔ جانے بطول صفت پیمبر حسین ہے، جانے بطول صفت پیمبر حسین ہے، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین۔ کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین۔ زندگی جینے کا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین۔ زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین۔ بہادری کیا ہے، بہادری کیا ہے، ایک حقیقت دکھا رہے ہیں۔ ہائے 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 یزید تخت پہ بیٹھا ہے مگر کاتا ہے، ہائے ہائے، خبر ملی تخت پہ بیٹھا ہے مگر کاتا ہے، پتہ چلا ہے نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ لبیک یا حسین کا مطلب سمجھے آپ کیا ہے؟ پورا اچھا، کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ یا علی، ارے کہا جاتا ہے کہ صاحب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا مطلب سمجھاؤں کہ لبیک یا حسین؟ آج دنیا اسی نعرے سے گھبرائی ہوئی ہے، یقین جانیے پوری دنیا آج اسی نعرے سے پریشان ہے، گھبرائی ہوئی۔ کیسے؟ اربعین چہلم کے موقع پر ماشاءاللہ قافلہ لے کے جاتی ہیں ہمارے نسیم الحسن باقری صاحب، بہت اچھا قافلہ۔ کتنے ملین ہوتے ہیں وہاں، کتنے کروڑ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا کی رپورٹ ہوتی ہے۔ تو انگریزوں نے امریکہ میں یہ بات باقاعدہ رکھی گئی کہ اتنے لوگ کروڑوں کی تعداد میں حج پہ بھی نہیں پہنچتے اتنے۔ اچھا، مختصر سے جاتے ہیں سعودی عرب میں، ہر سال حادثہ ہوتا ہے، وہ مر گیا، یہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی۔ الحمدللہ کربلا میں کروڑوں گئے، آج تک ایک بات سمجھ میں نہ آئی،
توجہ کیجیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ بتائیے کہ جو کروڑوں جاتے ہیں ان کا بلانے والا کون ہے؟ لبیک یا حسین. کیا انہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے جو یہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں؟ کہ نہیں صاحب، انہیں کوئی بلانے والا نہیں ہے. کا صدمہ تو اسی بات کا ہے جب بغیر بلائے اتنے پہنچ گئے، جب ہم بلائیں گے. اور فرمایا آپ نے تو یہ در اہل بیت اطہار ہے، یہ حسین کا در ہے. اس در پر سر کو جھکا کر آؤ، سر کو اٹھا کر نہ آؤ. سر کو اٹھا کر اگر کوئی آتا ہے تو جو عزت ملی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. میں اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور منبر پر سوائے ذکر اہل بیت اطہار کے اگر کسی نے کسی کی تعریف کی ہے تو ہم نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ منبر فضیلت فضائل اہل بیت اطہار کے لیے ہے. ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے سوائے اہل بیت اطہار کے. حسین کائنات سلام کر رہی ہے. آپ دیکھیں کائنات آج سلام کر رہی ہے. جہاں جہاں آج آپ دیکھیں کھلایا بھی جا رہا ہے تو حسین کے نام پر. حسینی لنگر. ارے کسی اور کا نام پر کھلاؤ کا کھانے والے آئیں گے ہی نہیں. اچھا فقیر بھی آتا ہے تو یہی کہتا ہوا آتا ہے حسین کے نام پر، حسین کے نام پر، علی کے نام پر، سیدہ کے نام پر. میں کہتا ہوں کسی اور کے نام پر بھیک مانگ، وہ کہے گا فقیر کو بھیک فقیر کے نام پر نہیں، امیر کے نام پر. پوری کائنات فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے. بھول گئے کہ جب روٹیاں لے کر گئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیا کہنا اس گھرانے کا. تو بات میں کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات نہیں، نور کی، کیونکہ تاکہ موضوع سے نہ ہٹنے پاؤں. یہ اب جملہ کہہ رہا ہوں آیت کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں. یہی نور علی، یہ میں نے ترجمہ کیا پورا ثابت کیا ہے کہ نور سے مراد علی ہے. یہی نور علی اگر پیشانی آدم میں آ جائے تو فرشتوں کا قبلہ قرار دیا جائے. بھائی حکم ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُ، توجہ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پھر آیت رکھوں گا، پھر آیت لے کر آؤں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں، سوار لوں تو کیا فوراً سجدہ کرنا؟ کیا فوراً سجدے کا حکم تھا؟ نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. ہائے 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 ہائے، میں کہاں بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. یا اللہ تو نے آدم کو بنا لیا، سنوار لیا، آدم کا پتلا بن گیا، مکان بن گیا، سجدے کا حکم دے دے. آواز قدرت آئی خاموش، خالی مکان ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں، خالی مکان کو سجدہ نہیں ہوگا جب تک اپنی روح نہ بھیج دو. تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے. یا اللہ یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے سجدے کا حکم دے دے. آواز قدرت آئی خاموش، جب 13 رجب کو اپنی روح بھیج دوں گا.
علی علی ماں کا سمندر علی علی جب بلا لے علی علی تیرے حوالے علی سورج کو نکالے میرا کسی نے علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی میرے حیدری ذات علی کسی کی محتاج نہیں ہے. دنیا اپنے آپ کا اپنا شرف علی سے ملحق کر کے اپنی عزت بڑھاتی ہے. اب کچھ کم ظرف ہیں وہ ہر دور میں رہے، ہر زمانے میں رہے، اور حکومت کا تو کام ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو خریدنا. یہ نور علی ہے، جس کے دل میں آئے جائے وہ نورانی بن جاتا ہے. یہ آفتاب آج آپ معجزہ جا کر دیکھیے. جو لوگ کربلائے معلیٰ نجف اشرف جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ان سب کو زیارت سے مشرف فرما. جا کر دیکھیے گا نجف اشرف میں نماز صبح کے بعد آج بھی جب سورج نکلتا ہے تو باب القبلہ سورج کی پہلی کرن علی کی چوکھٹ پر گرتی ہے. جا کر دیکھیے گا جو لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق گواہی دیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے آج بھی تو سورج کی پہلی کرن علی کی چوکھٹ پر گرتی ہے. میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے. سورج آج جب طلوع ہو رہا ہے تو اس کی پہلی کرن علی کے چوکھٹ پر. آواز نہیں، سورج آواز دے کہ میں ایک بار چوٹ کھا چکا ہوں، اب قیامت تک اس کی مرضی سے طلوع ہوں گا. میں صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ذات علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف. اب میں نے آیتوں کو حذف کر دیا، ختم کر دیا. ذات علی مرکز اتحاد ہے. لوگوں نے ذات علی کو مرکز اختلاف بنا رکھا ہے. نہیں، ذات علی مرکز اتحاد ہے. اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے کس نے کس سے اختلاف کیا؟ سب سے پہلے جناب آدم سے شیطان نے اختلاف کیا، اور آئیے جناب نوح سے ان کے بیٹے میں اختلاف، اور آئیے جلدی جلدی جناب موسیٰ اور فرعون میں اختلاف. اس لیے کہ موسیٰ فرعون کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ہائے ہائے ہائے، محصل مجلس توجہ رکھے. اگر موسیٰ فرعون کے گھر پیدا ہو جاتے تو فرعون کا بھی جناب موسیٰ سے اختلاف. اور آئیے جناب ابراہیم اور نمرود میں اختلاف. اس لیے کہ جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا نہیں ہوئے. جانے دیجئے میں کسی نبی کی بات نہیں کرتا، خود رسول اسلام ابو لہب ابو جہل میں اختلاف. ذات علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف. میں کہوں گا سرکار آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ میں کیسا اختلاف؟ تو اس کے لیے تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ کہ ابو لہب نے ابو جہل کو پکڑا اور ایک سنسان قبرستان کی طرف لے کر چلا. اس نے پوچھا کہ یہ بتا دے کہ محمد حق پر ہے کہ نہیں. اس نے کہا کاش اس سوال کرنے سے پہلے تو مجھے ختم کر دیتا. کہا نہیں بتا. اس نے کہا سن، مجھے اپنے بیٹے کے حلالی ہونے میں تو شک ہے، مگر محمد کے حق پر ہونے میں شک نہیں ہے. کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہ جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ میرے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے. اگر میرے گھر پیدا ہو جاتے تو کبھی اختلاف نہ کرتا. میں کہتا ہوں سب سے اختلاف کر لیا ہوتا، علی میں تو اتحاد کر لیا ہوتا. علی تو اپنے گھر بھی پیدا نہیں ہو رہے، علی تو خدا کے گھر.
جس نے آدم سے اختلاف کیا وہ بنا شیطان، جس نے موسیٰ سے اختلاف کیا وہ بنا فرعون، جس نے ابراہیم سے اختلاف کیا وہ بنا نمرود، جس نے رسول سے اختلاف کیا وہ بنا ابو لہب و ابو جہل۔ اب جو علی سے اختلاف کرے گا وہ اپنے وقت کا شیطان بھی ہے، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب مسالمہ بھی ہونا ہے، شورا حضرات تشریف لا چکے ہیں، تو یہ وہ ذات ہے کہ اگر پھر ایک جملہ یاد، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کو امیر شام نے دربار میں بلایا، جلدی سے 2-3 جملے، اور کہا کہ جب یہ حسن آئیں، اپنے حاری مواریوں سے کہا کہ حسن کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا، اور تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا۔ یہ حسن کیا کہیں گے؟ جیسے ہی علی کا بیٹا داخل دربار ہوا، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا، بس وہیں کھڑے ہو کر طویل خطبہ دیا ہے، وہاں سے 2-3 جملے بس چلتے چلتے آپ تک پہنچا دوں۔ امام حسن نے آواز دی، لَكُنْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ هَوْلًا فَهَوْلًا مَا أَعْطَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ لَمْ أُحْصِيهَا۔ سن، اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں، 1-2 سال نہیں، سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں، تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آواز دی امیر شام، حاکم شام کو، کہ کیا ان درباری فقیروں کو سکھاتا ہے؟ تو آ، بہت جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، تو آ، میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کی فضیلت بیان کرتا ہوں علل اعلان۔ ہائے 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 ہائے۔ اور سن، اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک ہر ایک کا کردار بتاتا ہوں علل اعلان، تو میرے کان میں بتا۔ اور فضیلت سننا چاہتا ہے، سن، ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبرائیل و فقیری۔ میں نے پورا خطبہ چھوڑ دیا۔ سن، تو لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا تخت ہوگا، ہمارے تخت کا نام عرش ہے، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کو علی کہتے ہیں، میرے وزیر کو حسین کہتے ہیں، ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں۔ تو فضیلت ختم نہیں ہو سکتی، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ جتنی ان کی فضیلتیں ہیں، میں یہ کہوں کہ تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے مصائب کی میراث حسین۔ زیارت وارث صاحب پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، آدم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام۔ دیکھیے مجالس میں، روایتوں میں ہے کہ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے سیدہ پہلے آ جاتی ہے۔ آپ دور و دراز سے آئے ہیں، میری ماں اور بہنیں زیر آسمان بیٹھی ہوئی مصائب حسین سن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔
کون سے مصائب کا ذکر کروں؟ دیکھیے تاریخ کربلا میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. میں نے مقاتل کا مطالعہ کیا، میری ایک نگاہ ہے مقاتل کے اوپر، لیکن مقاتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. عرض کروں وہ کون سی دو باتیں؟ ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی. بس پورا مرثیہ ہے جو ان دو جملوں میں کہہ رہا ہوں. یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، اور ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے لگے. جہاں تک جس تک مصائب کی آواز جا رہی ہے، اگر وہ نہیں رو سکتا تو اپنے سر کو جھکا لے. فاطمہ فضائل سننے نہیں، مصائب سننے آتی ہے، آپ کے آنسو لینے آتی ہیں. ہاں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. آپ کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لے کر آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. علی اصغر کے نام پر لے کر آئی ہیں، سکینہ کے نام پر لے کر آئی ہیں. کربلا میں بھی دو بچے تھے، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. مجھے نہیں معلوم کہ رباب علی اصغر کو کب روتی تھی اور سکینہ کا ماتم کب کرتی. پانچویں امام محمد باقر کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی. ذاکر منبر پر تھا، آپ کے چاہنے والے سامنے تھے اور قنات تھی اور بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی، امام نے آواز دی ابو بصیر، اس نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ. کہا تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں. اس نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا، کہا مولا یہ میں رو رہا ہوں، آنسو موجود ہے. کہا اس طرح سے نہیں، بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ علیہ واہ اصغرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مصائب طویل نہیں ہوں گے، بس 2-3-4 منٹ کی اور زحمت ہے آپ کی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ رات کا وقت ہے، یہ رات کا وقت ہے نا، روشنی چاروں طرف ہے، کمیٹی نے روشنی کا انتظام کیا ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، دقت نہیں ہے، لیکن ذرا تنہائی قید خانہ شام کی یاد کر لیں. قید خانہ شام کی تاریکی یاد کیجیے. میں اس منزل تک آؤں گا جب قافلہ جا رہا تھا. دیکھیے بچوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، مرنے کے بعد اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا. شاید کوئی آنسو بخشش کا سبب ہو جائے. میرے مصائب پڑھنے کا ارادہ اتنا نہیں تھا، لیکن آپ نے گریا آپ آمادہ ہے تو 2-4 منٹ شاید، اور ہو سکتا ہے کہ سیدہ پڑھوا رہی ہوں، نہ معلوم. ارے کس بی بی کے پہلو میں، ارے وہ بی بی شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہو اور آواز دے رہی ہو ہائے میرا حسین. ہاں یہ حق گریہ ہے، یہ حق گریہ ہے. ہاں بیویاں چاہنے والی. قید خانہ شام کا منظر آپ کی نگاہوں میں آ گیا. سناٹا ہے، تاریکی ہے. ایک مرتبہ سکینہ بیدار ہوتی ہے اور بیدار ہونے کے بعد کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا.
جناب زینب نے فرمایا بیٹی تمہارا بابا تو کربلا میں شہید ہو گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں میرا بابا ابھی مجھے لینے کے لیے آیا تھا. بس ایک مرتبہ جب شور گریہ بلند ہوا, رونے کی آوازیں بلند ہوئی, ایک مرتبہ ظالم کو معلوم ہوا. کہا کیا بات ہے؟ کہا 4 برس کی بچی ہے. اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا سر بھیج دو. جملہ پڑھوں گا نہیں, جملہ پورا نہیں پڑھوں گا, صرف اشارہ تناز کروں گا. جب سر حسین آیا, حسین کا کٹا ہوا سر, سوکھی ہوئی رگیں, دست میں سر ہے. ظالم نے اس طرح سے نہیں دیا, حسین کے بالوں میں ہو گئی مجلس قیامت کی. مسائل ہو گئے. حسین کے سر کو پکڑا, ایک مرتبہ سر دیا, سکینہ نے سر کو لیا, آواز دے بھیا ذرا سر کو اپنے پاس رکھ لے. ایک مرتبہ سکینہ لیٹ گئی, کہا بابا کے سر کو مجھے دے دے. بابا کے سر کو لیا, سکینہ نے اپنے سینے پر رکھا. ایک مرتبہ زلفوں میں ہاتھ ڈالے, بابا ظالموں نے تماچے لگائے, بابا رخساروں پر تماچے لگے, بابا گوشوارے چھین لیے گئے. سکینہ کہتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے بابا ارے مجھے آپ کے سینے پر نیند آتی تھی, بابا آج آپ میرے سینے پر سو جائیے. بس یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی, آواز دی بہن ام کلثوم ذرا سکینہ کو باپ سے جدا کر لو. اب کیا دیکھا, ہائے سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے کہا جسے رونا نہیں آ رہا وہ سر کو جھکا لے, جسے رونا نہیں آ رہا سر کو جھکا لے, اس میں میری خطا نہیں ہے. ہاں چاہنے والوں, ایک مرتبہ سکینہ کو غسل کے لیے غسالہ کو بلایا گیا. اس نے پیرہن کو جدا کرنا چاہا لیکن دور ہٹ گئی. آواز یہ بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ کہ کوئی بیماری نہیں تھی. کہ جب میں چاہتی ہوں کہ اس کا پیرہن جدا کروں, اس کے پیرہن کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت. سکینہ کو بیمار امام نے قبر میں اتارا, قبر کو بند کر دیا, قبر بند ہو گئی. اب قبر پر سناٹا ہے, تاریکی ہے. بس ایک منزل کے لیے میں نے زحمت دی ہے جسے علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے, وہاں سے آپ تک پیش کر رہا ہوں. علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب قید خانے سے رہائی ملی ہے اور سروں کا آنا شروع ہوا ہے, ایک ایک کا سر آتا رہا, ایک ایک بی بی سر لیتی رہی, لیکن جب در زندان پر ایک مرتبہ آہٹ ہوئی کہ اب کس کا سر آیا ہے, کہ باادب ہو جاؤ اب عباس کا سر آیا ہے. یہ حق گریہ ہے, عباس کا سر آیا ہے. بیویاں دو رویا قطار کھڑی ہو گئی. زینب آگے بڑھی, بیویوں عباس کا کوئی سر نہ لے, زینب سر لے گی. زینب آگے بڑھی, سر اور آگے آیا. زینب اور آگے بڑھی, سر اور آگے آیا. ایک مرتبہ تشت طلع سے رومال کو ہٹایا, قیامت ہو گئی. جب تک سر عباس تشت میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جیسے ہی زینب نے بازو پھیلائے عباس نے آنکھیں بند کر لی. زینب تڑپ گئی, بھیا آنکھیں کھولو. زینب بازوؤں کے نشان نہ دکھائے گی. ماتم ہوا, واباسا واباسا واباسا. بیمار امام اٹھا, آواز دی, ارے بھوپی اماں چچا کے سر کو مجھے دے. عباس کے سر کو لیا. بیویاں سمجھی شاید بیمار روئے گا, شاید بیمار گریہ کرے گا, لیکن بیمار نے عباس کے سر کو لیا, ایک قبر کی طرح
سکینہ کی قبر پر رکھا، سکینہ اٹھو، عباس آ گئے، تمہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس آواز گریہ کا ہماری تمام تر شرعی دلی مرادیں پوری فرما۔ میرے معبود ماں اور بہنوں کے آغوش میں جو بچے ہیں انہیں صحیح و سالم اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگارہ جو دور و دراز سے جہاں سے بھی آئے ہیں ان سب کو صحیح و سالم اپنے وطن واپس پلٹا۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ناصروں میں شامل